बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये बात लिबरल्स के अंकल सैम पर खूब सादिक आती है। आया तो अफ़गानिस्तान फ़तह करने था, लेकिन वही तारीख़ी काम करते हुए वापस जा रहा है जिसमें गुज़िश्ता निस्फ सदी से ज़ायद अरसे में मशहूर है। बेआबरू होकर निकलना गोया लिबरल्स के अंकल सैम के मुकद्दर में है। नाजरीन, इससे पहले कि हम अमरीकी इनखला की बात करें, आइए अमरीकी ज़राए अबलाग में छपने वाली इस रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं जिसमें अफ़गान जंग से मुतल्लिक होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के वाटसन इंस्टीट्यूट और बोस्टन यूनिवर्सिटी के पार्डी सेंटर के मुश्तरका कोस्ट ऑफ वार प्रोजेक्ट की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान की 19 साला जंग में 2,41,000 अफराद लुक़मा अजल बन गए, जिसमें अमरीकी भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 71,344 आम शहरी, 2,442 अमरीकी फ़ौजी एहलकार, 78,314 अफगान सिक्योरिटी एहलकार और 84,191 दीगर इस जंग की नज़र हो गए। जबकि जंग पर अब तक अमेरिका के 22 खरब 60 अरब डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। इन माली अखराजात में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होने वाले ऑपरेशंस भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बाकी खर्चों में जंग को जारी रखने के लिए पेंटागन के बजट में 443 अरब डॉलर्स का इजाफा, साबिक फौजियों की देखभाल के लिए 296 अरब डॉलर्स मुकर्रर करना, जनूबी एशियाई ममालिक में फ़ौजी तैनातियों के लिए 530 अरब डॉलर कर्ज और बैरून मुल्क हंगामी फंड्स की मद में खर्च किए जाने वाले 59 अरब डॉलर्स शामिल हैं। नाजरीन, बकौल मौजूदा सदर जो बाइडन के इट्स टाइम टू कम होम दरअसल बदतरीन शिकस्त का ना सिर्फ एतराफ़ है बल्कि इस बात का ऐलान भी है कि अमेरिका के लिए जंग में कूदना आसान लेकिन निकलना इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ है, रुस्वाकुन है। मुझे कहने दीजिए कि यह जंग भी वियतनाम की जंग की तरह स्वाए कत्लो गारत गरी के कुछ ना दे सकी। तालिबान पूरी कुव्वत के साथ वहीं के वहीं मौजूद हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि ना सिर्फ वो मैदान जंग में जोश शुजात देने में कोई सानी नहीं रखते, बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर भी वो बाजी पलटने में किसी से कम नहीं। कतर में जारी तवील और सबर आजमा मुज़ाकरात इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं। कोई शक नहीं कि अमेरिका और इसके पिट्ठू अफ़गानिस्तान में लंबी इनिंग्स खेलने आए थे, लेकिन जल्द ही उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि यह तो सरासर खसारे का सौदा है। लेकिन अफ़गानिस्तान अमेरिका के लिए वो कंबल बन गया जिसे वो तो छोड़ना चाहता था मगर कंबल नहीं छोड़ता था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल साबिक सदर ओबामा है, जो अफ़गानिस्तान से फ़ौजियों का इनखला चाहता था, लेकिन तालिबान ये इनखला गैर मशरूत चाहते थे। ट्रंप ने इस इनखला का जो सिलसिला शुरू कराने की कोशिश की, इसकी राह में भी यही शिक हायल रही। इस जंग के लिए पूरे खित्ते की सलामती को दांव पे लगाया गया, लेकिन ना तो तालिबान ख़त्म हुए और ना ही अफ़गानिस्तान में कोई पिट्ठू हुकूमत कदम जमाने में कामयाब हुई। हालत यह है कि काबुल से बाहर अफ़गान हुकूमत की कोई रिट नहीं, कोई बईद नहीं कि अमरीकी फ़ौजियों के इनखला होते ही 24 घंटों के अंदर अंदर तालिबान काबुल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें। नाजरीन, अगर अमरीकी फ़ौजियों के इनखला को रूसी फ़ौजियों के इनखला से कंपेयर किया जाए तो बहुत सारी मुमासलें भी सामने आती हैं, लेकिन खित्ते के हालात वो नहीं जो 80 की दिहाई में थे। आज अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम चीन, रूस, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान, हत्ता के भारत के लिए भी ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुका है। कोई नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान प्रॉक्सी जंगों का अखाड़ा बन जाए, क्योंकि मुआशी मफादात के हसूल के लिए अफ़गानिस्तान में अमन खित्ते के तमाम ममालिक की मजबूरी बन चुका है। नाजरीन, दूसरी अहम बात यह है कि गुज़िश्ता 20 सालों में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। दुनिया अब सिर्फ फ़ौजी ताकत को सलामती के लिए अहम नहीं समझती, बल्कि इलाकाई तिजारत, नई मंडियों की तलाश, तेल और गैस की तरसील अहम कंपोनेंट बन चुके हैं। इसकी मिसाल चीन का वन बेल्ट वन रोड, रूस का यूरेशियन इंटीग्रेशन और ईरान भारत इकनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे हैं, जिन पर तसलसल के साथ काम जारी है। चीन और रूस अफ़गानिस्तान में अमल के लिए गुज़िश्ता एक दिहाई से सरगर्म अमल हैं और वो इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम की कुंजी तालिबान के पास है। इसलिए मास्को से लेकर बीजिंग और तेहरान से लेकर इस्लामाबाद तक अफ़गान तालिबान की मेज़बानी हो रही है। नाजरीन, हकीकत यह है कि तालिबान का इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी ताकत, इनके नज़रियात, इनकी सोच आज भी 20 बरस पहले की तरह मजबूत और मरबूत हैं। हुआ सिर्फ इतना कि पिछले 20 बरस की जंग में वो मज़ीद पुख्ता हो गए हैं। यानी हमालिया जहां था अभी तक वही है। नाजरीन, आपको फिर से याद कराऊं कि फ़ौजी महाज पर तालिबान पहले ही जीत चुके हैं, जबकि दोहा में मुज़ाकरात की मेज़ पर भी तालिबान ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है।
یہی وجہ ہے کہ خطے کی دو بڑی طاقتیں روس اور چین کسی صورت طالبان کی قوت سے صرف نظر نہیں کر پا رہی۔ دوسری طرف ایران اور بھارت بھی افغانستان میں امن کے متمنی ہیں، مگر مختلف وجوہات اور مختلف مفادات کی بنا پر۔ بھارت افغانستان میں امن کا خواہاں ہے کیونکہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے افغانستان میں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے، اور ایران کے چابہار پورٹ کے ذریعے سینٹرل ایشیا تک رسائی ان کا پرانا خواب رہا ہے۔ لہٰذا اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی حفاظت اور سینٹرل ایشیا تک رسائی افغانستان میں امن سے مشروط ہے، اور بھارتی پالیسی ساز اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بھارتی حکومت ایران کے ذریعے طالبان کے ساتھ خفیہ مذاکرات کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بھارت کی طالبان دشمنی بہت پرانی ہے۔ 9/11 کے بعد افغانستان میں امریکی جلغار کے وقت بھارت وہ واحد ملک تھا جس نے اعلانیہ طور پر امریکہ کو فوجی اڈے دینے کی پیشکش کی۔ گزشتہ 20 سالوں میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت افغانستان میں بہت کچھ کر گزرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن امریکی شکست نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ بھارت کو شاید بہت دیر سے سمجھ آئی کہ طالبان کو شکست دینا عملاً ناممکن ہے، اس لیے سافٹ اپروچ کے ذریعے طالبان تک رسائی اب بھارت کی اسٹریٹجک مجبوری بن چکی ہے۔ اگر ایران کی بات کی جائے تو وہ بھی افغانستان میں امن کے لیے نہایت سنجیدہ نظر آتا ہے، کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے مسلسل پابندیوں کی وجہ سے ایرانی معیشت زوال کا شکار ہے۔ اس لیے علاقائی ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ دینا ان کی اولین ترجیح ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ گزشتہ 20 سالوں کے دوران ایران اور طالبان بعض معاملات میں ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ایران اور طالبان 9/11 سے قبل ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، لیکن مشترکہ دشمن امریکہ نے دونوں کو آپس کی دشمنی ختم کرنے پر مجبور کیا۔ اگرچہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایران در حقیقت امریکہ کا ہی بی ٹیم ہے، لیکن اس کے باوجود فیس کے اوپر جو ہو رہا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ اور یہ بات آپ کوئی راز نہیں ہے کہ اقتدار سے بے دخلی کے بعد بہت سے طالبان رہنماؤں نے ایران میں پناہ لے لی، اور اس دوران ماضی کی تلخیاں بھلا کر ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے میں بڑی مدد ملی۔ ایران افغانستان میں داعش جیسے افریت کی وجہ سے فکر مند ہے، اور ایرانی اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ امریکہ افغانستان سے انخلا کے بعد حسب معمول نئی شرارت کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور اس کے لیے CIA داعش کے دہشت گردوں کو شام، لیبیا اور ایران سے افغانستان منتقل کر رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایسی جھوٹی یا سچی مجھے نہیں پتا، مگر ایسی رپورٹ سامنے آئی ہیں جن میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکی CIA ترکی کی مدد سے لیبیا، عراق اور شام کا ماڈل اپنانا چاہتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہزاروں داعش جنگجوؤں کو افغانستان منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس بات میں صداقت ہے یا نہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امریکہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا کا امن تہ و بالا کرنا نہ صرف ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے، بلکہ وہ عملی طور پر یہ کام بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ اور ایران جانتا ہے کہ اس سازش کو اگر کوئی طاقت کچلنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ ہے طالبان۔ اسی لیے طالبان کو ناپسند کرنے کے باوجود طالبان اور ایران اس معاملے میں ایک پیج پر ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں روس کی جانب، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ روس کیوں افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہے۔ اس کے لیے ہمیں ماسکو فارمیٹ کو سمجھنا ہوگا۔ ماسکو فارمیٹ دراصل روس کی میزبانی میں افغانستان میں قیام امن کے لیے کاوش ہے جو گزشتہ دہائی سے جاری ہے۔ روس کی میزبانی میں منعقد ماسکو فارمیٹ کو ایکسپینڈڈ 3 کا نام بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں چین اور پاکستان مرکزی اہمیت کے حامل ہیں، جبکہ امریکہ، افغان حکومت اور طالبان کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ ماسکو فارمیٹ کا ایجنڈا بالکل واضح ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد افغانستان میں امن اور ایسے ماحول کا قیام ہے جس سے قومی سطح پر مفاہمت قائم کی جائے۔ گو کہ خانہ جنگی کے شکار افغانستان میں مختلف گروہوں کے لیے امن کے معنی مختلف ہیں، ان کے لیے قومی مفاہمت کی شرائط بھی مختلف نوعیت کی ہیں۔ کچھ گروہ ایسے ہیں جو موجودہ نظام کا تسلسل چاہتے ہیں، جبکہ دیگر نئے آئین کے تحت نئے طرز حکومت کے خواہاں ہیں۔ لیکن روس کا خیال ہے کہ گروہی مفادات کچھ بھی ہوں، نظام کا خاکہ پیچیدہ ہی کیوں نہ ہو، مذاکرات طویل اور صبر آزما صحیح، لیکن حل تو میز پر نکلنا ہے۔ روس کا خیال ہے کہ افغان اپنے مسائل سے کما حقہ آگاہ ہیں، اور مختلف گروپوں کے مابین اختلافات کوئی نئی بات نہیں۔ معاملات کو علاقائی قوتوں کے ذریعے سلجھانا ممکن ہے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ مختلف سوچ کے حامل ان گروہوں کو ایک میز پر جمع کرنا نہایت ہی کٹھن کام ہے۔ شاید اس اقدام سے روس ممکنہ طور پر یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہے کہ وہ اشروں پہلے افغانستان سے لاکھ نکل چکا ہو، مگر اس کی جڑیں آج بھی اس معاشرے میں موجود ہیں۔
یہی وہ حالات ہیں جن کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان کے بارے میں روس کا موقف بھی چین اور ایران سے کافی قریب ہے۔ روس کو کامل یقین ہے کہ امریکہ کا افغانستان میں آنے کا مقصد روس کے گرد گھیرا تنگ کرنے اور سینٹرل ایشیا کو عدم استحکام سے دوچار کرنا تھا۔ روس یوریشین بلاک کے ذریعے وسطی ایشیائی ممالک کو جوڑنا چاہتا ہے اور امریکہ کسی صورت اس تجارتی بلاک کو بنتا دیکھنا نہیں چاہتا، اور اس کے لیے وہ وہی آزمودہ فارمولہ اپنانا چاہتا ہے جو سوویت یونین کو افغانستان سے نکالنے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ نسخہ لیبیا، شام، عراق اور دیگر افریقی ممالک کو تباہ کرنے کے لیے کامیابی سے استعمال کیا گیا۔ اسی لیے اب داعش کو اسٹریٹجک مقاصد کے لیے میدان میں اتارا گیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روس نہ صرف امریکی سازش سے باخبر ہے بلکہ وہ اس کی بیخ کنی کے لیے مسلسل پیشگی کام بھی کر رہا ہے۔ ماسکو فارمیٹ دراصل امریکی سازش کو ناکام بنانے کی اہم کاوش ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پڑوسی ملک چین کی، جس کے افغانستان میں اتنے ہی سٹیکس ہیں جتنے دیگر پڑوسی ممالک کے۔ گزشتہ 20 سالوں میں چین نے افغانستان میں امریکی پالیسیوں پر گہری نظر رکھی ہے۔ چین امریکہ کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ چکا اور سافٹ ڈپلومیسی کے ذریعے تمام افغان دھڑوں سے مسلسل رابطے میں رہا ہے۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ چین نے افغان طالبان کی نہ صرف خفیہ طور پر میزبانی کی ہے بلکہ افغانستان میں جاری اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے ان سے گارنٹی بھی لے چکا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ اس بات پر سیکھ پا ہیں کہ افغانستان پر امریکی قبضے کا سب سے بڑا بینیفیشری چین ہے۔ امریکی فوجی مر رہے ہیں اور چینی کمپنیاں ڈالرز بٹور رہی ہیں۔ ناظرین، ہم سب کے علم میں ہے کہ چین ون بیلٹ ون روڈ کے ذریعے 3 بر اعظموں کو ملانے کے لیے تیزی سے کام کر رہا ہے۔ ون بیلٹ ون روڈ قدیم سلک روڈ کا جدید ماڈل ہے۔ چین نئی منڈیوں کی تلاش کے لیے کھربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں چینی کمپنیاں 3 بر اعظموں میں روڈز، پل اور بندرگاہوں کی تعمیر میں مصروف ہیں تاکہ تجارت کو وسعت دی جا سکے۔ افغانستان کا ون بیلٹ ون روڈ میں کلیدی کردار ہے۔ چین اپنے عظیم منصوبے کی تکمیل کے لیے افغانستان میں اربوں ڈالرز کے خام مال اپنے تصرف میں لانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں امن ہو۔ چین بھی جانتا ہے کہ افغانستان میں امن کی چابی طالبان کے پاس ہے، اس لیے گزشتہ 20 سالوں میں چین اور طالبان کافی قریب آ چکے ہیں۔ اب چین کسی بھی صورت میں ون بیلٹ ون روڈ پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا۔ چین کی شدید خواہش ہے کہ افغانستان میں مستقل امن کے قیام کے لیے علاقائی ممالک ساتھ مل کر کام کریں تاکہ تجارتی فوائد کے ثمرات سب کو ملیں۔ اور چین بھی افغانستان میں امریکی موجودگی کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ افغان اینڈ گیم نزدیک تو ہے لیکن امریکہ اس ملک کو پراکسی جنگوں کا اکھاڑا بنائے بغیر دم نہیں لے گا۔ چین جانتا ہے کہ امریکہ اس وقت دنیا میں ما سوائے تخریب کاری کے کسی چیز پر یقین نہیں رکھتا، اس لیے اس کا راستہ روکنا ضروری ہے۔ چین کی سب سے بڑی طاقت سافٹ ڈپلومیسی ہے، اس لیے تمام افغان گروپوں کو سافٹ ڈپلومیسی کے ذریعے اپروچ کیا جا رہا ہے۔ لیکن چین کا ایک اہم اور حساس معاملہ سنکیانگ کا ہے، جہاں غور آبادی کے مسائل ہیں۔ چین کو کامل یقین ہے کہ امریکہ چین کا راستہ روکنے کے لیے سنکیانگ میں عرصے سے گڑبڑ کرانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ روس اور ایران کی طرح چین کو بھی یقین ہے کہ افغانستان میں داعش کی موجودگی CIA کی کارستانی ہے اور فوجی انخلا کے بعد داعش کو استعمال کرنے کا مکمل بندوبست بھی ہو چکا ہے۔ یہ الگ بات کہ طالبان نے ہر موقع پر داعش کا سر کچلنے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کی۔ چین نے افغانستان سے متصل سنکیانگ صوبے کی سیکیورٹی کے لیے خاطر خواہ اقدامات اٹھائے ہیں۔ افغان صوبے واخان جو کہ سنکیانگ سے متصل ہے، اس میں چین نے افغان فوجیوں کی سہولت کے لیے فوجی بیرکوں کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنے دشمن کی خوب پہچان رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں وطن عزیز کی جانب۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان گزشتہ 4 دہائیوں سے افغانستان میں جاری پراکسی جنگوں کا سب سے بڑا نشانہ رہا ہے۔ ہمارے پالیسی سازوں کی حماقتیں اپنی جگہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ افغانستان پر سوویت اور امریکی لشکر کشی کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا ہے۔ چاہے وہ کلاشنکوف کلچر ہو، ہیروئن ہو یا پناہ گزینوں کی یلغار، پاکستان ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پر رہا ہے۔ پاکستان کی افغان پالیسی بہت مبہم، کنفیوزڈ اور قلیل المدتی رہی ہے، لیکن خطے کے حالات نے پاکستان کو طویل المدتی پالیسی اپنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ چین کو قطعی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ روس بھی اس خطے کا اہم پلیئر ہے۔ یہ 80 یا 90 کا ایرا نہیں، اب زمینی حقائق بدل چکے۔ پاکستان کا مفاد بھی ریجنل انٹیگریشن میں ہے۔ پاکستان نہ صرف چین کا جغرافیائی ساتھی ہے بلکہ ون بیلٹ ون روڈ کا اہم سٹیک ہولڈر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان گزشتہ 2 دہائیوں سے افغانستان میں قیام امن کے لیے مسلسل کوششوں میں مصروف ہے۔ دوحہ مذاکرات اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔
دنیا کی تمام بڑی طاقتیں جانتی ہیں کہ افغانستان میں امن کا راستہ اسلام آباد سے ہو کر گزرتا ہے۔ ایک دہائی کے بعد روسی وزیر خارجہ سرگی لاروف کا حالیہ دورہ پاکستان اس کا ثبوت ہے۔ ناظرین، ان سب کے بعد آخر میں ذکر کرتے ہیں طالبان کا، جو اس تمام پروسیس میں سب سے اہم سٹیک ہولڈرز ہیں۔ یہ گزشتہ 2 دہائیوں میں بہت کچھ مزید سیکھ چکے، یہ آرٹ آف ڈیل کے ماہر ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میدان جنگ کے ساتھ ساتھ میز پر بھی امریکیوں کو مات دے چکے، اور اب مستحکم افغانستان کے سب سے بڑے بینیفیشری کوئی اور نہیں، طالبان ہی ہوں گے۔ امریکی ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ ناک رگڑنے کے بعد رخت سفر باندھ چکے، صف بندیاں ہو چکی، اسٹریٹجک مفادات کے حصول کے لیے روس، چین اور پاکستان ایک صفحے پر آ چکے۔ آگے کیا ہوگا اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن امریکی ذلت آمیز شکست کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں، بلکہ انہیں دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے۔